बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद जान बाबर। आज 15 अगस्त है। आज से पूरे एक साल पहले अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिका अचानक वहां से रवाना हुआ और ना सिर्फ खुद गया बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी, कुछ को, बहुत सारे इत्तेहादी तो उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे, लेकिन कुछ को उसने अपने साथ वहां से निकलने का कहा। ये वो वक्त था कि इन्होंने वहाँ पे जो मौजूदा हुक्मरान थे अशरफ गनी साहब, उनको भी वहाँ से निकाल दिया और अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि अशरफ गनी साहब कहाँ गए थे और वो अपने साथ क्या लेके गए थे। एक तिरस्माती सा माहौल जो उस वक्त बना हुआ था, एक साल बाद भी वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और वो तमाम लोग जो कि इस सूरत हाल से वाकिफ़ थे, उनको ख़ुद इस बात का पता था कि तालिबान ने इतनी जल्दी काबुल में नहीं आना था, लेकिन हालात ऐसे बन गए या बना दिए गए कि उन्हें काबुल आना पड़ा। और उन्हें काबुल एक ऐसी हालत में मिला कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि ये काबुल आगे मज़ीद भी चल पाएगा, यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि अमेरिका के जाने के साथ ही जो 20 साल पहले से तमाम जो उसके अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान को जो फंडिंग की सूरत में जो मदद दे रहे थे, वो भी अचानक बंद हो गई। बैंकिंग का सेक्टर भी अचानक बंद हो गया। इसके अलावा तिजारती जो लोग थे, जो तिजारत करते थे, उन्होंने भी अपने पैसे रोक लिए। तो अफरा तफरी का एक ऐसा माहौल था जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी। एक साल गुजर गया। एक साल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन इस एक साल में वो एक अंदाज़ा कि तालिबान की हुकूमत को कोई तस्लीम कर लेगा, वो अभी तक सही साबित नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक साल के ये जो अरसा है इसमें क्या क्या हुआ, इस पे एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं। उसके बाद में आपके साथ वो मालूमात शेयर करूँगा जो कि मुख्तलिफ सफारती ज़राए से, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से हमारी बातचीत हुई कि आखिर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा, हमसायों ने तस्लीम क्यों नहीं किया, ख़ित्ते के ममालिक ने तस्लीम क्यों नहीं किया और इंटरनेशनल सतह पर तस्लीम क्यों नहीं किया गया। ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं कि जिनको सुन के ऐसा अंदाज़ा होता है कि शायद तालिबान को मज़ीद भी कुछ करने की ज़रूरत है और उनका जो रवैया है उसमें मज़ीद कुछ लचक की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जो वक्त था, वो जो काबुल तालिबान के हवाले किया गया, उस वक्त हालत ये थी कि अमेरिका वहाँ से निकला तो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से किसी के पास कोई गारंटी नहीं थी। इस एक साल में जो एक काम हुआ है वो ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान में माशी सूरत हाल तो बहाल नहीं हो सकी, लेकिन कम अज़ कम ये कहा जा सकता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान अशरफ गनी के बाद का अफ़गानिस्तान एक ही अथॉरिटी के नीचे पुरअमन अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे एक मुकम्मल अमन मौजूद है। और अगर कोई कुछ कहता है या कुछ करता है ऐसा जो कि जुर्म की उसमें आता है, तारीफ़ में आता है, तो उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई होती है। हमने देखा कि ये जो इस दौरान, इस एक साल के दौरान मुख्तलिफ इस्लाहात भी हो रही हैं, महकमों में इस्लाहात हो रही हैं, और वो जो मुलाजमीन थे जिन्हें तनख्वाहों से, अशरफ गनी के दौर में भी वो काफ़ी महीनों से महरूम थे तनख्वाहों से, उनके भी सिलसिले शुरू हुए, उनको वापस जॉब पे लाया गया, वो अपने काम करने लगे। और अब जब अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो आपको सरकारी इदारों में सरकारी मुलाजमीन काम करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो एक बात है वो ये है कि जो अमेरिका जा रहा था तो अपने साथ करीबन 1 लाख ऐसे लोग जो कि स्किल्ड लोग थे, जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन थे या उनके ख़ानदान थे, या वो लोग थे जिन्होंने अमेरिका और इनके इत्तेहादियों के साथ अफ़गानिस्तान में काम किया था, वो भी जहाज़ों में भर के साथ लेके गए थे। और आपको याद होगा एक साल पहले जिस तरह जहाज़ों से लोग गिराए जा रहे थे या गिर रहे थे, वो माहौल भी याद है। वो एक साल में उनमें से भी कुछ लोगों ने वापस आने का सिलसिला शुरू किया और अफ़गानिस्तान में कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि तालिबान के कहने के मुताबिक इन्होंने लोगों का जो एतमाद ख़राब हुआ था उसे बहाल किया। और इस ईद उल अज़हा के बाद से अब तक 110 माहिरीन वापस अफ़गानिस्तान आ चुके हैं और मुख्तलिफ शोबों के जो बड़े लोग थे वो उनके भी आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा एक चीज़ है कि हज़ारों की तादाद में वो कहते हैं कि हमने ख़वातीन को फ़नी तालीम दी और वो इस काबिल हो गई हैं कि वो अपने घरों को अब चला सकें, और इसमें बेवाएँ ज़्यादा हैं। और इनका कहना है कि हमने अपने इन तमाम तर ख़राब हालात के बावजूद, जो हमारे पाबंदियां भी हम पे रहीं, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने तमाम हमसायों समेत भारत, सऊदी अरब, जापान, रूस, चीन वगैरह से सफारती ताल्लुकात बहाल किए।
یہ ان کا کہنا ہے طالبان کا، اور اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے کیونکہ سفارتی انگیجمنٹ کافی زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک ترکی، فرانس اور وغیرہ کے کامیاب دورے ہو رہے ہیں، وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں افغانستان، اور افغانستان سے بھی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور ہم نے پھر دیکھا کہ جو یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو تنظیم ہے، جو کہ علاقائی تنظیم ہے، تو وہاں پہ بھی افغانستان کے جو انٹرم وزیر خارجہ ہیں ان کو وہاں پہ بھی بلایا گیا۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کی جو موجودہ طالبان حکومت ہے، اس کے اور امریکہ کے مابین دوحہ میں مختلف قسم کے مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں تاکہ وہ ان کو تسلیم کر سکے۔ طالبان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ اور یو کے اسے تسلیم کرے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی آگے بات جائے گی۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے بینکنگ کے سیکٹر کو بحال کیا، ملازمین کی بحالی ہوئی، تنخواہیں لوگوں کو ملی، ان لوگوں کو بھی تنخواہیں ملی جو ان سے پہلے کی حکومتوں میں بھی واجب الادا تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی نظام کو بہتر کیا اور ایسے بہت سارے اسکول ہم نے کھولے، اور اسکول جانے والے بچوں کی تعداد باوجود اس کے زیادہ ہوئی ہے کہ 6 جماعت کے بعد سے طالبات ابھی اسکول نہیں گئی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے داعش جیسے خونخوار دشمن سے جو ہمارا سامنا تھا، جو کہ لوگوں کو بموں کے ساتھ باندھ کے اڑایا کرتا تھا، ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت کو بہت آگے پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے، جو کہ ہماری بات ہوئی ہے کہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ایک بڑی اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں جو بیکاریوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور مافیاز بنے تھے اور خواتین ریڑیاں لے کے چلتی تھیں، تو ایک بائیو میٹرک کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون اصل میں بیکاری تھا اور کون جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یا وہ اس کے گھر میں مرد موجود ہوتے تھے لیکن وہ خاتون کو باہر بیچتے تھے تاکہ وہ خاتون سامان سودا بیچے، اور اس طریقے سے افغانستان کے معاملات کو پروپیگیٹ بھی کیا جا سکے طالبان کے خلاف، کہ طالبان تو افغانستان کو بالکل نہیں چلا سکتے۔ اور دیکھیں خواتین بھی اس وقت بازاروں میں سودا بیچ رہی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے برف کے موسم میں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، برف باری ہو رہی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ باہر موجود ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک بائیو میٹرک کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل حقدار کون ہے، اور اگر حقدار کا پتہ چلتا ہے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے گھر میں راشن بھی پہنچائیں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ہم ساری پوری کریں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ طالبان کہتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس کے علاوہ طالبان سے دنیا کے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ طالبان کا ایک مطالبہ جو ہے وہ دنیا سے یہ ہے، خصوصاً جو کہ امریکہ کے ساتھ اس کا تنازع چلا آ رہا ہے، کہ اس کے افغانستان کے جو $9.5 ارب جو امریکہ کے پاس ہیں، امریکہ نے وہ روکے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 9/11 کے جو متاثرین تھے اس میں سے ان کو بھی ادائیگی کی ہے۔ تو طالبان کا کہنا ہے کہ 9/11 کا حملہ طالبان یا افغانستان کے کسی شخص نے نہیں کیا تھا، اور اس میں ایک بھی شخص ایسا انوالو نہیں تھا، اس لیے پیسے فوری طور پہ افغانستان کو دیے جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، لیکن وہ ابھی تک ادا نہیں ہوئے۔ اور کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اقدامات اگر امریکہ نے کیے ہیں تاکہ طالبان کو کسی طریقے سے مجبور کیا جا سکے کہ اس سے باتیں منوائی جا سکیں، تو اس میں سے کچھ اقدامات افغانستان کے اندر سے بھی ایسی ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ اندازہ ہے، جیسے یہ لڑکیوں کی تعلیم ہے، کہ شاید یہ کوئی سفارتی ٹیکٹک ہے کہ امریکہ اور ان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ طالبان کے پیسے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو کہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور جو ہم نے کیا ہے، اور یقیناً جتنے بھی ایسے ماہرین ہیں، خصوصاً پاکستان میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، اور کچھ ایسے سفارتی مشنز میں بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہاں طالبان نے کم از کم یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت کرپشن نہیں ہے وہاں پہ۔ کرپشن وہاں پہ اگر ہے بھی، پکڑا جاتا ہے تو فوری طور پہ سزا ہوتی ہے، اور خود طالبان کے رینکس کو بھی، اگر طالبان کے نام کو بھی کسی نے استعمال کیا ہے تو اس میں بھی ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو طالبان سے ہٹایا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، اور اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت کرپشن وہاں نہیں ہے، پیسوں کا غلط استعمال نہیں ہے، اور جو پیسے آ رہے ہیں تو وہ طالبان کے اپنے خرچوں پہ زیادہ استعمال نہیں ہو رہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور خود پورے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں طالبان کی حکومت کو کہ طالبان نے 1 سال یہ حکومت چلا کے پرامن افغانستان رکھ کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مزید بھی آگے جا سکتے ہیں اگر دنیا ان کے ساتھ چلے۔ لیکن دنیا کو طالبان سے کیا مشکل ہے، اور ابھی تک افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکا۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یورپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ
ریاست کو تسلیم کرتے ہیں۔ یورپی جو ممالک ہیں وہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو جس طرح امریکہ نے ایک اس وقت بات پکڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک طالبان لڑکیوں کی تعلیم کا بحال نہیں کرتے اور حکومت میں تمام جو جتنے بھی نسلیں ہیں، یہ جو نسلی بنیاد پہ جو لوگ ہیں ان کو شامل نہیں کرتے، اور جو تمام علاقوں کی نمائندگی اس میں نہیں ہوتی اور لڑکیوں کی تعلیم بحال نہیں ہوتی، بنیادی انسانی حقوق جو وہ کہتے ہیں اگر وہ بحال نہیں ہوتے تو ان کے لیے افغانستان کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت افغانستان کی جو حکومت میں طالبان موجود ہیں ان کے گلے میں ہڈی کے طور پہ پسی ہوئی ہے کہ وہ اس لڑکیوں کی تعلیم کا کیا کریں، کیونکہ بعض لوگ خود افغانستان کے اندر بھی ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو کابل میں موجود انتظامیہ ہے طالبان کی، وہ شاید یہ نہیں چاہتی کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہو، لیکن ان کا جو روحانی مرکز ہے قندار، وہاں سے شاید یہ حکم آیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ یہاں پہ پابندی لگائی جائے، اور اس سے شاید کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں جو دنیا ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں سفارت خانے کھولے گئے ہیں اور افغان طالبان، جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن ان بہت سارے سفارت خانوں میں سفیر نہیں ہیں۔ سفیر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اس ملک کو تسلیم کر لیا ہے، زیادہ تر جو سفارتی زبان ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر سفارت خانوں میں چارج ڈی افیئرز ہیں، جسے اردو میں ناظم الامور کہتے ہیں، اس کے ذریعے انتظام چلایا جا رہا ہے۔ یعنی نظام تو چلایا جا رہا ہے، اس ملک کے اپنے کسی نہ کسی حد تک تعلقات افغانستان کے ساتھ بحال ہیں، لیکن وہ سفیر نہیں بھیج رہے اور ان کی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک جو یہی سال جو جاری ہے، اس میں جنوری سے لے کے مارچ کے دوران یہ امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ شاید دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، لیکن اچانک ایک فیصلہ آیا اور اس میں کہا گیا کہ نہیں، لڑکیوں کی تعلیم بحال نہیں ہوگی اور لڑکیوں کے اسکول بند رہیں گے، جس کے بعد پوری دنیا کی نظریں افغانستان پہ آ گئیں اور ایک بار پھر طالبان کو پرانے طالبان کے ساتھ جوڑ کے، جو کہ پرانے دور میں وہ کام کرتے تھے، خواتین کو ان کے حقوق کو کہتے ہیں کہ نہیں دے رہے تھے، ان کو تعلیم کا حق حاصل نہیں تھا، جینے کا حق حاصل نہیں تھا، تو پوری دنیا نے ایک بار پھر ان پہ اپنا زور لگانا شروع کر دیا کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کو بحال کریں اور خواتین کو زندگی کے مختلف شعبوں میں آنے دیں۔ اور جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے، انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں پختون آباد ہیں، تاجک آباد ہیں، ازبک آباد ہیں، ہزارہ کے مختلف شاخیں ایسی ہیں، فارسی بولنے والے لوگ ہیں، جو مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، تمام کے تمام کو نمائندگی دیں حکومت میں، کیونکہ سب اگر حکومت میں موجود ہوں گے تو یہ ایک نمائندہ حکومت ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان سے یہ مطالبہ تو کیا جا رہا ہے، طالبان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ خود طالبان کے اندر ہی سے اگر تاجک، ازبک اور فارسی بولنے والے لوگوں کو حکومت میں اچھی پوزیشنز دیں گے تو دنیا کی زبانیں بند ہو جائیں گی، لیکن طالبان یہ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ دوسری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ طالبان کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی حکومت میں حصہ دیا جن پہ بین الاقوامی سطح پہ کچھ پابندیاں بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ ہے۔ اور طالبان سے یہ بھی شکوہ کیا جا رہا ہے کہ طالبان تو کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمسایوں کے ساتھ بحال ہیں، لیکن طالبان کی مختلف جڑپوں کی خبریں بھی پوری دنیا میں آ رہی ہیں، جیسے کہ ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تاجکستان، مختلف اطراف میں جو ان کے جو ہمسائے ہیں، تو ان کے ساتھ طالبان کے تعلقات کی خرابی کی خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان کی کچھ تعلقات ہمسایوں کے ساتھ خراب بھی رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں امریکہ کو کہ ہمیں تسلیم کرو، اور وہ امریکہ ہی میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں افغانستان میں جو ڈرون حملہ ہوا، اور ایک مبینہ ڈرون حملہ جس کا ابھی تک واضح طور پہ کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے چونکہ اسی سال کے آخر میں اپنی جو وسط مدتی انتخابات ہیں اس میں انہوں نے دوبارہ لوگوں سے ووٹ بھی لینا ہے، اپنے اراکین منتخب کرانے ہیں کانگریس کے لیے اور سینٹ کے لیے، اس لیے انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں میں جب سے اب امریکہ کا صدر بنا ہوں تو میں نے دیکھیں افغانستان کے اندر موجود القاعدہ کا جو ایک سربراہ تھا اسے ٹارگٹ کیا، تو اس کا وہ کریڈٹ لے کے دوبارہ ووٹ حاصل کرنے کی وہ کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ افغانستان میں طالبان کی وجہ سے کہے جا رہے ہیں کہ ان کے رویے میں بالکل لچک ہی نہیں ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، افغانستان میں ایک اساسی قانون کے حوالے سے کہ آئین نہیں افغانستان کا، کہ افغانستان کس آئین کے تحت چل رہا ہے، اس کے علاوہ
ایک نظام معیشت کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت طالبان کس نظام کے تحت حکومت چلا رہے ہیں. یہ کوئی اسلامی نظام معیشت ہے, کیپٹلزم ہے, سوشلزم ہے, یہ کیا ہے؟ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ ابھی تک اس قسم کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت ابھی تسلیم نہیں کی جا رہی. کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید معلومات کے ساتھ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.